बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। पिछले हफ़्ते इस केस पर समाअत हुई थी और जो तफसीलात सामने आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो वजाहत दी गई है अदलिया से मुतल्लिक, जो एक स्टेटमेंट दी थी उस पर वजाहत दी गई है। और जो डॉन न्यूज़पेपर की कल मैंने ख़बर आपके सामने शेयर की थी उस पर वजाहत दी है और ये भी कहा है कि वो कार्रवाई करने का भी हक़ महफूज रखते हैं अदलिया से मुतल्लिक। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अपना रद्द अमल दिया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अफसोसनाक ख़बर है, पाकिस्तानी जो धरती पर दहशतगर्दी का हमला हुआ है और दहशतगर्दी की लानत से अल्लाह पाक हमारे मुल्क को महफूज रखे, अवाम पाकिस्तान को और हमारे फ़ौज के जवानों को महफूज रखे। लकी मरवत में IED धमाका हुआ है और पाक फ़ौज के अफसर कैप्टन समेत 7 जवान शहीद हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लकी मरवत में फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई, जिसके नतीजे में पाक फ़ौज के कैप्टन समेत 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाक फ़ौज के जो शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से बयान के मुताबिक IED धमाके में शहीद होने वालों में कसूर से तल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद फराज इलियास भी थे। मोहम्मद फराज इलियास जो कि कैप्टन थे, कसूर से उनका तल्लुक़ था और उनका निकाह था 19 जून को उनका निकाह था। और आप अंदाज़ा लगाएं कि 19 जून को निकाह हो और आज 9 जून को वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हों इतने मुश्किल इलाकों में, तो ये इनकी कुर्बानियाँ ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पाक फ़ौज के जो नौजवान हैं उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो पूरी कौम उनको सलाम पेश करती है और उनकी हिफाजत की दुआ करती है। और साथ हम रियासत पाकिस्तान के जो मुक़्तदर हैं उनसे मुतालबा करते हैं कि कब तक ये दहशतगर्दी में हम अपने नौजवानों की लाशें उठाते रहेंगे। खुदा के लिए इसके ऊपर कोई सख्त पॉलिसी बनाई जाए और ये जो कभी रिलैक्स कर देना, कभी कार्रवाई शुरू कर देना, हमारे नौजवान हैं और हमारे जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग वालदैन हैं, वो अपने कंधों पर नौजवान बच्चों की लाशें उठा थक चुके हैं। खुदा के लिए इस दहशतगर्दी की लानत से पाकिस्तान को आज़ाद करें। ISPR के मुताबिक शुहदा में कैप्टन फराज इलियास के अलावा सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर, लांस नाइक मोहम्मद अनवर, लांस नाइक हुसैन अली शामिल हैं। तर्जमान पाक फ़ौज ने बताया कि जाम शहादत नोश करने वालों में सिपाही असदुल्ला, सिपाही मंजूर हुसैन और सिपाही राशिद महमूद शामिल हैं। और ISPR की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है और अब देखना ये है कि इन दहशतगर्दों के ठिकानों को तो अल्टीमेट कलदम जो तबाह कर दिया जाएगा, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो देखना ये है कि ये मामलात आगे कैसे चलते हैं और रियासत क्या पॉलिसी बनाती है इन तमाम मामलात को लेके। दूसरी तरफ एक और अहम पेशरफ सामने आई है। मुलजमान चीनी ब्रोकर को गिरफ़्तार किया गया है। रहीम यार ख़ान में चीनी के ताजरों से 1 अरब से ज़ायद का फ्रॉड करने वाले जो केस है, पुलिस ने वो केस नैब को भिजवा दिया है। रहीम यार ख़ान में चीनी के ताजरों से 1 अरब से ज़ायद का फ्रॉड हुआ। ज़िले पुलिस ऑफिसर के मुताबिक चीनी के ताजरों से 1 अरब 19 करोड़ रुपए से ज़ायद का फ्रॉड किया गया। उन्होंने बताया कि राशिद अली, काशिफ अली और फैसल अली ने ताजरों से फ्रॉड किया। मुलजमान चीनी के लेन देन के लिए ब्रोकरी करते थे। DPO का कहना है कि मुलजमान ने मुख्तलिफ अजला के चीनी के ताजरों से पैसे वसूल किए और मामला सामने आने के बाद से रूपोश हो गए। DPO के मुताबिक 31 से ज़ायद मुतासर अफराद ने मुलजमान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी थी और ये केस नैब को भिजवा दिया है। ये बेसिकली आप जानते हैं कि रहीम यार ख़ान में भी जो शुगर से मुतल्लिक कारोबार है वो बड़े पैमाने पर है और उसमें फिर ये पेशरफ सामने आई कि वो जो उनसे भत्ता मांगते थे और फ्रॉड करते थे और चीनी के लेन देन के लिए ब्रोकरी करते थे और 1 अरब 19 करोड़ रुपए का उन्होंने चीनी के ताजरों से फ्रॉड किया था। और 31 के करीब जो मुतासरा लोग थे उन्होंने एप्लीकेशन दी थी फॉर दी रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस अगेंस्ट ये जो अक्यूज़ पर्सनस थे इनके ख़िलाफ़। और अब ये मामला नैब को भिजवा दिया गया है कि ये मामला नैब देखे, चूँकि एक तरह से पब्लिक एट लार्ज के साथ ये फ्रॉड है। चूँकि अगर तो नैब अमेंडमेंट्स जो आने वाली हैं, अगले हफ्ते फ़ैसला आएगा, जो फ़ैसला महफूज किया गया है, तो अगर तो नैब अमेंडमेंट्स को बहाल कर दिया गया तो फिर तो ये सारे का सारा सिलसिला ही यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। चूँकि उसमें है कि कम अज़ कम 100 लोग हों तो फिर मुतासरा और वो दरख्वास्त दायर करें तो फिर कार्रवाई की जा सकती है, वैसे कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब देखना यह है कि ये सारा मामला आगे कैसे बढ़ता है।
کل ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی اور یہ سٹیٹمنٹ آئی جو ڈان نیوز پیپر نے 3 درخواست گزار تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ایم این ایز ہیں، الیکشن ٹرائبونل کے خلاف انہوں نے درخواست دی اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جی الیکشن ٹرائبونل جو بنایا گیا ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کا، وہ ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی انصاف دے گا، اس وجہ سے مہربانی کر کے آپ اس کو تبدیل کر دیں۔ اب اس میں جو الزامات تھے وہ ایک الزام تو یہ تھا کہ متعصب ہیں، دوسرا الزام یہ تھا کہ وہ پہلے ہی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں، وہ ہمیں سزائیں دینا چاہتے ہیں، اور تیسرا یہ تھا کہ جی وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں ریٹائرڈ جج چاہیے جو بڑے آرام سے ان مقدمات کو اور ان کیسز کو آگے لے کے چلے۔ وہاں پر دوران سماعت فیصل فرید جو وکیل تھے عامر مسعود مغل کے، انہوں نے عدالت کے سامنے کہا کہ 1977 میں ایک دفعہ آر اوز کے ذریعے انتخاب کروایا گیا تھا اور ایک 2024 میں، اور دونوں دفعہ ناکام ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ میں آر اوز لینے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ملا تھا اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے بھی ملا تھا، لیکن مجھے آر اوز نہیں دیے گئے تھے، اور چونکہ عدلیہ کی جانب سے آر اوز نہیں دیے گئے تھے تو ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی۔ ڈان اخبار نے اپنے سورسز سے کہا کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی کہ آر اوز ناکام ہو گئے انتخاب بہتر انداز میں جو انتخاب ہے یا الیکشن ہے وہ کروانے میں، اور اس پر پھر اب چیف الیکشن کمشنر کے اس بیان سے متعلق جو عدلیہ سے متعلق میڈیا کے اوپر گردش کر رہا تھا ایک کیس کی سماعت کے دوران، اس پر وضاحت جاری کر دی ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار نے ایک وضاحتی خط لکھا تھا برطانیہ کے، پہلے کہا جاتا ہے کہ جج فیصلہ دیتا ہے اپنے فیصلوں کی وضاحت نہیں کرتا، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو ریویو پٹیشن میں چلے جائیں، لیکن جہاں برطانیہ جیسا طاقتور ملک کوئی بات کرتا ہے تو وہاں اور معاملہ سامنے آتا ہے، اور یہاں ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی وضاحت کی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ من گھڑت بیانات نشر کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اسلام آباد سے ترجمان الیکشن کمیشن کے جاری کردہ وضاحتی بیان میں کہا گیا کہ گزشتہ روز اسلام آباد کے 3 حلقوں کے بارے میں ٹرانسفر درخواست کی سماعت تھی۔ ترجمان کے مطابق ایک پٹیشنر کے وکیل نے دوران سماعت کہا کہ 1977 اور 2024 کے انتخابات بیوروکریسی نے کرائے تھے۔ وکیل نے مزید کہا کہ یہ سب سے زیادہ مشکوک انتخابات تھے۔ الیکشن 2024 میں عدلیہ سے ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ڈی او آرز لینے چاہیے تھے۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا کہ دوران سماعت چیف الیکشن کمشنر نے واضح کیا کہ عدلیہ کی تعیناتی کے لیے چیف جسٹس سے میں نے ملاقات کی تھی۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق چیف الیکشن کمشنر نے بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی ملاقات کی تھی، ان سے اس مسئلے پر طویل خط و کتابت بھی ہوئی۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کی کوششوں پر مثبت پیش رفت نہ ہونے پر انتخابات میں صوبائی انتظامیہ کے افسران لینے پڑے۔ ترجمان کے مطابق اس سے ہٹ کر چیف الیکشن کمشنر سے منسوب تمام بیانات جھوٹے اور گمراہ کن ہیں۔ الیکشن کمیشن من گھڑت بیانات نشر کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے وضاحت آ گئی، چونکہ کل ڈان نیوز پیپر کی جانب سے جو دعویٰ تھا وہ بھی آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا، اور ایمانداری کا تقاضا ہے کہ جو دوسری جانب سے وضاحت آئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کریں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں رؤوف حسن، انہوں نے بھی اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا ہے ان کی سٹیٹمنٹ پہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن نے الزام عائد کیا کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ عدلیہ کے خلاف میدان میں نکلے ہیں۔ رؤوف حسن نے کہا کہ سکندر سلطان راجہ نے 2022 میں سپریم کورٹ میں بیان دیا کہ 6 ماہ سے پہلے انتخابات نہیں کروا سکتے۔ قومی انتخابات کو بھی 90 روز کی دستوری مدت کے بعد 3 ماہ تک لٹکائے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو انتخابی عمل سے باہر کرنے کے لیے بلے کا انتخابی نشان چھینا گیا۔ تحریک انصاف ریٹائرڈ ججز کی ٹرائبونلز میں تقرریوں کو قبول نہیں کرے گی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ہر صورت جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی صورت بھی آئین اور قانون کی سے ہٹ کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آر اوز ڈی آر اوز کے اوپر تو جسٹس علی باقی نجوی صاحب کا اسٹے آرڈر آ گیا تھا، اس کو پھر الیکشن کمیشن نے چیلنج کی، اور ایک ہی سماعت میں نہ صرف الیکشن کمیشن کے حق میں فیصلہ آیا بلکہ جو وکیل تھا پی ٹی آئی کا بیرسٹر عمیر نیازی، ان کے خلاف توہین عدالت کے بھی نوٹس جاری کر دیا گیا تھا جو درخواست گزار تھے لاہور ہائی کورٹ میں۔ اور اب الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تو کوشش کی لیکن ہمیں عدلیہ سے نہ ملے جو آر اوز اور ڈی آر اوز کے لیے عدلیہ کے جو ججز ہیں۔ لاپتہ افراد سے متعلق اہم پیش رفت سامنے آئی۔ احمد فرحاد کی جو درخواست تھی اس کو ڈسپوز آف کرتے ہوئے جو حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست کو نمٹاتے ہوئے کہا ہے کہ تمام لاپتہ افراد کے کیسز کے لیے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس کو لکھ دیا گیا ہے۔
عروج زینب کی درخواست پر سماعت ہوئی اور وکیل ایمان مزاری نے دلائل دیے حکم نامہ کے مطابق کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ضمانت مسترد کی ہے، ہم ابھی ضمانت کی درخواست کو ہائر فورم پر چیلنج کر رہے ہیں۔ محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ کیا اس پر کوئی اور بھی پرچہ ہے؟ وکیل ایمان مزاری نے بتایا کہ پہلے ایک مقدمے کا بتایا گیا اور بعد میں ایک اور پرچہ درج کرنے کا بھی کہا گیا۔ جج کا کہنا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، ابھی یہ تو یقین ہے کہ وہ اب جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، پولیس اگر ٹرائل میں کسی کو پکڑے اور 2 دن تک پیش نہ کرے تو ٹرائل ہی ختم کر دیتے ہیں۔ احمد فرات گرفتاری سے قبل کہاں تھا؟ سوال جبری گمشدگی کا ہے۔ اس موقع پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ اگر مغوی ریکور ہو جائے تو حبس بجا کی درخواست خارج ہو جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اغوا کاروں کا تعین کرنے کی ہدایات بھی جاری کی جائیں، یہ بات تفتیش میں سامنے آئے گی۔ مغوی جوڈیشل کسٹڈی میں ہے اور احمد فرات کا 161 کا بیان لکھا گیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے دریافت کیا کہ تفتیشی افسر نے کشمیر میں جا کر احمد فرات کا بیان ریکارڈ کیا ہے، ذرا وہ دکھائیں۔ لکھا ہے کہ میں ذہنی اور جسمانی طور پر بیان دینے کے قابل نہیں، یہ بھی لکھا ہے کہ وہ خود عدالت میں پیش ہو کر یا وکیل کے ذریعے بیان دے گا۔ احمد فرات کی واپسی پر تھانہ لور بھیر کے تفتیشی افسر جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے ان کا 164 کا بیان کروائیں گے کہ جب ان کی کشمیر میں ضمانت ہوگی، وہ اسلام آباد میں یہ پولیس والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی 164 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں، وہ بتائیں گے کہ وہ کہاں یہ معاملہ گیا۔ 7 تمام مسنگ پرسنز کے لیے کیسز کے لیے لارجر بینچ کی تشکیل کرنے کے لیے چیف جسٹس کو لکھا ہے۔ کرمنل ایڈمنسٹریشن کمیٹی میں DGISI اور دیگر بھی پیش ہوں۔ جو ایڈمنسٹریشن کمیٹی ہے اسلام آباد کی، اس میں DGISI کو بھی پیش ہونے کا کہا ہے۔ اسلام آباد میں قانون کی عمل درآمد کیسے ہونی ہے، اس پر فیصلے کے لیے معاملہ کمیٹی کو بھجوا رہا ہوں۔ ان کو مت آسمان پر بٹھائیں، پھر ان کو یہ بات بری لگے گی۔ قانون کو احترام دیں، ججز سمیت کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ محسن اختر کیانی صاحب کا کہنا تھا کہ ادارے اپنی حدود میں کام کریں۔ انا کے مسئلے میں ایک آدمی 2 مقدموں میں چلا گیا، عدالت کی کارروائی کے نتیجے میں وہ 2 مقدمات میں چلا گیا، جس کی فیملی متاثر ہو رہی ہے۔ یہ ظلم کا ایک سلسلہ اور روز کا کام ہے۔ اسلام آباد کی حدود کو عدالتیں دیکھیں گی، قومی سلامتی کے معاملات پر عدالت ان کیمرہ پروسیڈنگ اور اس کی رپورٹنگ پر پابندی لگائے گی۔ لارجر بینچ اس لیے بھجوا رہا ہوں کہ ایک جج کا موقف کچھ اور ہو تو دوسرے ججز بھی دیکھیں، ہو سکتا ہے باقی ممبران اس سے متفق نہ ہوں کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہان کو بلانا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارک دیا کہ ہم نے کہیں بیٹھنا ہے اور طے کرنا ہے کہ کون سی لائن ہے جسے کراس نہیں کرنا۔ بعد ازاں ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے دلائل دیا کہ میں نے اضافی دستاویزات جمع کرانے کی درخواست دی ہے۔ حامد امیر نے ایک کالم میں لکھا ہے جس میں میرے بیان کا غلط تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے، میں سینئر صحافی کا احترام کرتا ہوں۔ بہرحال عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ وہ آپ دیکھ لیں اور حامد امیر کو آپ چائے پلائیں اور اپنے معاملات آپ حل کر لیں۔ تو اب یہ معاملہ لارجر بینچ کو چلا گیا ہے اور پھر اس میں جو اداروں سے متعلق چیزیں ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔